आया नंबर 124 है हमारे पास। वइज़ और जब इब्तला आजमाया, बालाम वाव से है, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद कलिमात से, फअतम्महुन्ना तो उसने पूरा कर दिया उन्हें। कौला फरमाया, इन्नी बेशक मैं, जागिलु का बनाने वाला हूँ तुझे, लिन्नासी लोगों के लिए, इमामन इमाम। कौला और कहा, उसने कहा, या जिस तरह से भी आप कह सकती हैं। और वामिन दुर्रियती और मेरी औलाद में से। कौला फरमाया, ला यनालु नहीं पहुंचेगा, अहदी अहद मेरा, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को। अब इसमें जो इब्तला है वो नया लफ्ज आप लोगों के लिए आया है, बा लाम वाव से है, और इसका मतलब है आजमाया। इब्तला उसने आजमाया, इसका अगर टोटल मीनिंग देखें ना, या फिर उसने इम्तिहान दिया। ठीक है, ये माजी का सीगा है। फिर उसके बाद आगे है फअतम्महुन्ना, ता मीम मीम से है, और फिर उसमें क्या, उसने पूरा कर दिया, या उसने उनको तमाम किया, या उसने उनको पूरा किया, उसका मीनिंग है। ठीक है, एक चीज की कंप्लीशन का मीनिंग है। जागीलू का जीम आइन लाम से है, इसका मतलब है कि तुझको बनाने वाला हूँ। ठीक है, तुझको करने वाला हूँ, इस तरह से। और इमामन इसमें है हमजा मीम मीम के साथ। इमाम जो होता है वो पेशवा, मतलब एक लीडर होता है, खलीफा होता है, एक जो है मेंटोर की हैसियत रखता है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। मतलब यहाँ पे नबी मुराद है। ठीक है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और यनालू नून या और लाम से है, तो जो है नून या लाम जो है वो पहुंचता है या वो पाता है। ठीक है, ये इससे नून या लाम से निकला है, नई लुन से। और नई लुन से जो है ये यनालू बना है, जुर्रियाती। ठीक है, ये मेरी औलाद, मेरी नस्ल, ये जो है जुर्रियत से ये बना है, मतलब या साथ में लगी है मिल्कियत के लिए। अब जो है देखें, आया नंबर 61 से यहाँ तक जो आयात हमने मुताला जिनका किया, बनी इसराइल की तरफ से अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान, जो कि उन्होंने कुफरान नेमत किया है वो, उनकी बद आमालियां, उनकी शरारतें, और उन शरारतों के नतीजे में उनको मिलने वाली मुख्तलिफ सजाएं बयान की गई हैं। अब जो यहाँ से आयत 152 तक खाना काबा की फजीलत और ताजीम का जो है वो आपको मिलेगा जिक्र। खाना काबा का जाए इबादत बनाया जाना, खाना काबा की तामीर, मक्का शहर के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, मिल्लत इब्राहीमी से जो एराज करने वाले हैं उनका जिक्र, मिल्लत इब्राहीमी और मिल्लत इस्लामी का जो फिर अफजल और अकमल होना, वो तहवील किबला, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफजल रसूलों में से अफजल होने का आपको जिक्र मिलेगा। अब इस आयत में अल्लाह ताला के खास पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ इम्तिहानात में और फिर उनमें उनकी कामयाबी के हवाले से इनाम और सिले का भी जिक्र है। फिर जब हजरत जो है उन्होंने, मतलब खलीलुल्लाह कहा जाता था ना उनको, तो अपनी औलाद के लिए जब उन्हें अजराहे शफकत जो है इनाम की दरखास्त की है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक ज़ाब्ता अरशाद फरमाया यहाँ पे, जिसके तहत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरखास्त जो है वो मशरूत हो गई है या मंजूर हो गई है। ये इनाम वो ये है कि ये इनाम आपकी जुर्रियत को भी मिलेगा, मगर उनमें से जो लोग नाफरमान और बदअमाल और जालिम होंगे वो इसको नहीं पा सकेंगे। तो इसको हम अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेसिकली इस आयत की कॉन्टेक्स्ट में जरा समझिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल अपना जद्दे अमजद समझते थे, उनसे निस्बत को अपने लिए क्या एजाज कंसीडर करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी के बाद निस्बत याद दिलाई है ताकि वो अपने रवैये पर गौर करें, नजर सानी करें और रब की तरफ लौट आएं।
تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب اپنا پیشوا، اپنا لیڈر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، یہ آپ کے سامنے لفظ ہے نا، ابتلا، آزمایا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر سبحان اللہ اس آزمائش پہ پورا اترے۔ اس ابتلا کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ 10 خصائص ہیں جن کا جو ہے انسان کی فطرت انسانی کے ساتھ، یا سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس ابتلا کے متعلق اوپینین جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ 10 خصائص ہیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب نکلے، یعنی ان پر پوری طرح عمل کیا۔ اور وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، کنگا کرنا۔ نمبر 4، مونچھیں ترشوانا۔ یہ مائک ذرا کھلا ہے، میں میوٹ کرتی ہوں۔ کدھر گئی ہے سدرا؟ سدرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو سمجھ نہیں آئی تو پھر پلیز بتائیے۔ آپ کا مائک شاید ویسے مسٹیکس آن ہو گیا، چلیں خیر، بہرحال میں ذکر کر رہی تھی کہ یہ جو 10 باتیں ہیں، نمبر 1 اس میں یہ جو خصائل ہیں 10، اس میں نمبر 1 ہے کلی کرنا، نمبر 2 ہے ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 ہے کنگا کرنا، نمبر 4 مونچھیں ترشوانا، نمبر 5 مسواک کا استعمال کرنا، نمبر 6 ختنہ کرنا، نمبر 7 بغل کو صاف رکھنا، نمبر 8 جو بال زیر ناف ہیں ان کو صاف کرنا، اور پھر نمبر 9 ناخن کو کٹوانا، اور نمبر 10 پانی سے طہارت کرنا۔ 1 کلی کرنا، 2 ناک میں پانی ڈالنا، 3 کنگا کرنا، 4 مونچھیں ترشوانا، 5 مسواک کا استعمال کرنا، 6 ختنہ کرنا، 7 بغل کو صاف کرنا، 8 بال جو زیر ناف ہے ان کو صاف کرنا، 9 جو ہے وہ ناخن کٹوانا، نمبر 10 پانی سے طہارت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی یہ جو اتنی بہترین صفات ہیں ان کی قدر کی ہے، اور انہیں امام بنانے کی پھر اس میں خوشخبری دی ہے۔ یہ وہ جو ہے ان کے اوپر آزمانے کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ ملتا ہے ابتلا کے حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا فرما بردار بندہ تھا، ہم نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں کامیاب رہے۔ مثلا اس کے علاوہ بھی کہ ستارہ پرستوں کی محبت اور برادری بلکہ وطن چھوڑنے کو کہا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ عرب کے ریگستان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے عبادت خانہ بنانے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد کو وہاں آباد کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسا دیا، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے فوراً۔ نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایمان پر ثابت قدم رہ کر اس میں گرنا منظور کر لیا۔ اس کے صلہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا پیشوا یعنی نبی بنانا چاہا تو انہوں نے عرض کی، کیا میرے پروردگار میری اولاد میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا فرما تاکہ تیری خدمت گزاری اور فرما برداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ جو ہے مطلب کہ ان کی جو اولاد ہے اس میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا اس لیے ہوں تاکہ وہ خدمت گزار بھی رہیں، اور وہ جو اوبیڈینس کا فیکٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے چلتا آ رہا ہے وہ آگے بھی بڑھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی درخواست کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو اس آیت کا پورا تھیم نکلتا ہے، کہ فرمایا کہ تیری اولاد میں ایک گروہ بدکاروں کا ہوگا
ان کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ بس اے بنی اسرائیل اور عرب کے مشرکو، تم اپنے بزرگ کی پیروی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جس کے لیے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی کے خاندان کے لیے برکت نہیں چاہی تھی، بلکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی برکت چاہی تھی۔ تو یہ جو اب آزمائشیں، جو ہم یہاں پر جو آزمائش کی بات ہو رہی ہے ابتلا کی، تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش بیسیکلی ایک کرائٹیریا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا۔ یہ کسی انسان کے سٹیٹس یا اس کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ کو تذکرہ اس میں ملا کہ گھر بار انہوں نے چھوڑا، نمرود علیہ السلام کے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حق بات انہوں نے اگر پیش کی تو اسے جو ہے نمرود نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا۔ بیوی اور بالکل شیر خوار جو بچہ ہے، چھوٹا سا بیبی، اس کو رب کے حکم سے ویرانے میں چھوڑا۔ بیٹے کو پھر اگر ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پہ پورے اترے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پورے اترے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر جو ہے نا وہ اس میں تعریف کے لیے خاص الفاظ فرمائے ہیں سورۃ النجم میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اب جو آگے ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور رہنما بناؤں گا۔ لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے، they will follow you، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی کیا اپریسیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، مدح و ثنا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ سید ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت اور درجات ملے اس کا بیسیکلی ڈیسیژن کب لیا گیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پکے فرما بردار ثابت ہوئے۔ اس سے یہ پروف ہوا کہ قربانی کی یہ قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے، کیونکہ سیکریفائس ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں زندگی کے کوئی بھی تعلق کو استوار کرنے کے لیے، رب کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ، وداؤٹ کمپرومائزز، وداؤٹ سیکریفائسز نہیں چلتے معاملات۔ اور کس قدر احسن درجے کا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے، ایسے ہی اتنے سارے ریچولز کو ہمیں رہتی دنیا تک فالو کرنے کے لیے نہیں دے دیا گیا۔ اٹس ناٹ ویری ایزی، اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ جاب ٹو سیکریفائس آل دا ڈیزائرز، اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک ہی جملہ ہے، سمعنا و اطعنا، جو رب نے کہہ دیا ہم نے وہ مان لیا۔ تو اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو جو ہے انسانوں کا رہنما بنایا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے۔ کیسے؟ بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے، اور وہ لوگوں کے باقاعدہ ایک قائد، ایک مینٹور بنتے تھے ان چیزوں کے لیے۔ اب امامت کا بیسکلی سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قیادت کسی کو دی جاتی ہے یا امامت دی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو اس قیادت کا مستحق، ڈیزرونگ ثابت کر دیں، اور اس کے لیے بنیادی جو بیسک نیڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے نا وہ عدل و انصاف ہے۔ ایک انسان کے اندر عدل اور انصاف ہونا بہت ضروری ہے جب وہ ایک لیڈر لیول پہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر آگے ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے پھر درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملیں، اور یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اولاد میں ہدایت پانے والوں کی کثرت کو کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا
کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے. اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور ٹوٹنے نہ پائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیا. دیکھیں کتنی محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، خلیل اللہ ہیں، لیکن دو ٹوک بات ادھر بھی ہو گئی ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے جو پرسن ایک لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور امامت ایک اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو امامت کا وعدہ ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچتا میرا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ظالم کہا کس کو ہے، یہ ہمیں مختلف جگہوں پہ قرآن میں ملتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جائے وہ ظالم ہوتا ہے. شرک کرنے والا ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں. پھر نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں. ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، چاہے مانوی ہو، ٹھیک ہے، چاہے حصی ہو. فزیکلی ایک مسجد کے جو امن کو ڈسٹرب کیا جائے یا مانوی لحاظ سے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اٹس ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. ہر لحاظ سے جو ہے مسجد میں ایسا ماحول پرووائڈ کیا جانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہو رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کو وہاں جا کر یاد کرنا. تو یہ نمبر 4 پوائنٹ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام سے، اس کی یاد سے روکنے اور اس کو ویران کرنے کی جو بھی کوشش کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ظالم ہیں. پھر نمبر 5 پہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں. اینڈ نمبر 6، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں.